अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। मोहतरम व मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आज हमने एक नए सूरे की इब्तिदा कर रहे हैं, वो है सूरे जुमा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस सूरे को हमारी ज़िंदगी के लिए तब्दीली का बाइस बनाए, हम लोगों को इसमें बताई गई अहकामात के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों में तब्दीली पैदा करने की कोशिश करने की हमें तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमारा जमा होना कबूल फरमाए और यहाँ से रुखसत होना भी हमारे हक़ में बेहतरी का सामान के साथ रुखसती का भी हमें कबूल फरमाए। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। इसकी शुरुआत से पहले, जैसे कि हम इससे पहले कई सूरतें मुकम्मल कर चुके, उन सूरतों में सूरह हशर था और सूरह हदीद था और सूरह तगाबून था। ये पूरे जो 3 सूरे हमने मुकम्मल किए हैं, ये पूरे मुसब्बिहात के नाम से इसे याद किया जाता है, यानी इसकी शुरुआत सब्बह से शुरू होती है, तो इसी हिसाब से इसे मुसब्बिहात के नाम से याद किया गया है। उससे पहले के कई ख़वातीन इसमें नए भी मौजूद हैं, तो उनके लिए सिर्फ याद दहानी के लिए चंद बातें कहते हुए हम अपनी तरफ मौजू की तरफ चलें। वो ये है कि इस सूरे के अंदर इस कुरान के अंदर टोटल 114 सूरतें हैं और इस पूरे 114 सूरतों का इस गुलदस्ते को मक्की और मदनी हिस्सों में तकसीम किया गया है। मक्की और मदनी कैसे इसे माना जाए, इसके लिए बात यह है कि जो हिजरत से पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आयतों का नुज़ूल हुआ, चाहे वो किसी मुकाम पर भी हो, जैसे ताइफ के मुकाम पर सफ़र कर रहे थे, वहाँ पर भी ये आयतों का नुज़ूल हुआ। फिर अतराफ़ के क़बाइल के दरमियान में भी वो सफ़र कर रहे थे, वहाँ पर भी आयतों का नुज़ूल हुआ। हिजरत से पहले था, इस वजह से इसको मक्की सूरतें कहा जाता है। और जो हिजरत के बाद जिन सूरतों का नुज़ूल हुआ, जैसा कि मदीने में ही नहीं बल्कि दूसरे उससे बाहर, जैसे सूरह फतह जो है कहाँ नाजिल हुई, मक्का में नाजिल हुई थी, मगर इसके बावजूद हिजरत के बाद है, इस वजह से इसको भी हम कहते हैं मदनी सूरतें। तो जो डिवाइड किया गया है मक्की और मदनी, ये है कि हिजरत से पहले जितनी भी आयतें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरी, वो सारी की सारी मक्की करार दी जाएंगी, और हिजरत के बाद जितनी सूरतों का नुज़ूल हुआ वो सारी की सारी मदनी तसव्वुर की जाएंगी। इस पूरे कुरान मजीद के 114 सूरतों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बड़े अच्छे अंदाज में, बड़ी खूबसूरत अंदाज में इसमें काफ़ी तफसील के साथ हमारे सामने बातें बयान की हैं। इसको मुफस्सिरीन ने बाकायदा तौर पर इसके मुताले के बाद इसके 7 गुलदस्ते बनाए हैं, यानी 7 हिस्से इसके तफसील के साथ बनाए गए हैं। वो 7 हिस्से क्या हैं? वो 7 हिस्से ये हैं कि इसके 7 जोड़े हैं। पहला जोड़ा जो बनाया गया है वो है सूरे फातिहा। सिर्फ एक सूरत को एक जोड़ा करार दिया गया कि ये पहला जोड़ा है कि इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास तकाजा करता है, दुआ करता है, मांगता है, उसके नतीजे में 6 जोड़े अल्लाह रब्बुल आलमीन इस कुरान मजीद की शक्ल में देता है। पहला जोड़ा हो गया सूरह फातिहा। सिर्फ मैं आपको, जो लोगों को मालूम है, जिनको मालूम नहीं है क्योंकि नए नए ख़वातीन हैं, इस वजह से इसको रिवाइज कर रही हूँ। दूसरा जोड़ा जो इस कुरान मजीद में है वो है सूरह बकरा, आले इमरान, निसा और मायदा। ये 4 सूरतों पर मुश्तमिल एक दूसरा जोड़ा है जो मक्की एतबार से मदनी सूरतें हैं, और इसमें पूरी की पूरी इसको बनाया गया है दूसरा जोड़ा। नंबर तीसरा जोड़ा इसमें जो बनाया गया है, नहीं पहला जोड़ा सूरह फातिहा और ये 4 सूरतें, यानी ये सब मदनी है, और सूरह फातिहा को मक्की, यानी 5 सूरतों पर मुश्तमिल ये पहला जोड़ा है। नंबर दूसरा जोड़ा है 2 मक्की और 2 मदनी, यानी इनाम, आराफ मक्की हैं और अनफाल और तौबा मदनी सूरतों पर मुश्तमिल है। तीसरा जोड़ा जो है वो 14 सूरतों पर मुश्तमिल है, और सूरह यूनुस से सूरह मोमिनून तक मक्की सूरतें हैं, और सूरह नूर सिर्फ एक मदनी सूरत है। और चौथा जोड़ा है
جو اس گروپ میں بنایا گیا ہے وہ گروپ میں ہے 8 مکی اور 1 مدنی، اس پر صورتوں پر اس کے بعد والی سلسلہ ہے۔ اس کے بعد 5واں گروپ میں ہے جو آتا ہے وہ 13 مکی اور 3 صورتیں مدنی رکھی گئی ہیں۔ یہ 5واں گروپ مطلب ہے وہ اس جوڑے کا۔ اور 6واں مطلب جو ہے جو گروپ ہے سورہ قاف سے سورہ مطلب جو ہے واقعہ تک کی صورتوں جو ہے وہ مکی ہیں، اور پھر مطلب جو ہے سورہ حدید سے لگاتار 10 صورتوں پر مشتمل یہ مدنی صورت ہے۔ اسی کا ایک حصہ میں اور آپ ان مطلب جو ہے صورتوں کی شکل میں اور آپ مطالعہ کر رہے ہیں۔ اور 7واں مطلب جو ہے جو گروپ ہے وہ سب سے بڑا گروپ مانا جاتا ہے، جس میں 48 صورتوں پر مشتمل ہے، اور سب سے بڑا مطلب جو ہے گروپ ہے 45 صورتیں مکی ہیں اور صرف 3 مطلب جو ہے صورتیں مدنی اس گروپ میں رکھی گئی ہیں۔ تو یہ مطلب جو ہے جو گروپس بنائے گئے ہیں، یہ گروپس کیسے مطلب جو ہے تشکیل دیے گئے، اسے ائمہ کرام نے جو مطالعہ کیا تو اس کے ذریعے سے معلوم ہوا کہ پہلی مکی صورتیں جو ہیں وہاں پر اللہ رب العالمین توحید، آخرت وغیرہ کے سلسلے میں بتاتا ہے، اور اس کی مفصل گفتگو اگر کسی میں آ رہی ہے تو مدنی صورتیں ہیں۔ مکی اور مدنی صورتوں کے ایک مطلب جو ہے کیا ہے چیز کو جو زیر بحث لائی گئی ہے، ان مطلب جو ہے گلدستوں کے ساتھ جو تقسیم کیا گیا ہے، اگر اسے جوڑ کر پڑھا جائے تو جو موضوع مطلب جو ہے مکی اور مدنی میں بیان کیا گیا وہ پوری مفصل گفتگو اس جوڑے کی تفصیل کے ساتھ پڑھنے کے نتیجے میں مجھے اور آپ کو میسر آ سکتی ہے۔ جو علماء کرام ہیں، جو مطالعہ کرنے والے لوگ ہیں، اس طرح اس گروپ کے ذریعے سے مطالعہ کرتے ہیں تو مفصل گفتگو ان کے سامنے زیر بحث آتی ہے، تفکر پیدا ہوتا ہے اور اس سے معلومات ہوتی ہیں۔ ہم مطلب جو زیر مطالعہ کر رہے ہیں وہ ہے 6واں گروپ۔ اس 6 گلدستے کے اندر مطلب جو ہے لمبے حصوں پر مشتمل مطلب جو ہے ایک صورتیں ہیں، جس میں ایک مسبحات والی 5 صورتوں کا اس میں تذکرہ کیا گیا ہے۔ پہلا مطلب جو ہے جو ہم نے پڑھا وہ سورہ حدید تھا، دوسرا ہم نے سورہ تغابن پڑھا، تیسرا سورہ حشر پڑھا، اب چوتھا سورہ جمعہ پڑھ رہے ہیں، اور 5واں سورہ صف ہے جو مطلب جو ہے مسبحات والی آیتیں ہیں۔ یہ مطلب جو ہے اس گلدستے یعنی 6 گروپ کے اندر آتی ہیں، اور یہ ساری مطلب جو ہے جو گفتگو ہے اس کے اندر اللہ رب العالمین صرف مسلمانوں سے خطاب کرتا ہے، غیر مسلمین سے خطاب نہیں کرتا، سارے انسانیت سے خطاب نہیں کرتا، بلکہ مخاطبین صرف اور صرف مطلب جو ہے اہل کتاب یعنی مسلمان ہوتے ہیں، اور انہی کو مطلب جو ہے انداز اختیار کیا گیا ہے۔ اس میں جھنجھوڑنے والا انداز ہے، اس میں اٹھانے والا انداز ہے، اس میں سوئے ہوئے ہیں تو ان کے اندر جذبات کو ابھارنے والا انداز ہے، اور اس میں بار بار مطلب جو تقاضا کیا گیا ہے اس کا جو انداز ہے وہ یہ ہے کہ اے اللہ پر ایمان لانے والوں مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے۔ اور پھر مطلب جو ہے اس میں بار بار مطلب اس طرح مخاطب کیا جاتا ہے کہ اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے کیوں جھجکتے ہو۔ اس طرح کا انداز، اسی طرح کی گفتگو ان 5 صورتوں میں مخاطبین کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو مخاطب کرتی ہیں۔ تو یہ مطلب جو ہے وہ مختصر سا خلاصہ رہا جو ہم مطلب جو ہے ہمیشہ اس سے پہلے کئی مطلب جو ہے اس میں تفصیل سے بتا چکی تھی، نئے لوگ تھے اس وجہ سے اس طرح کی تفصیل کے ساتھ میں آپ کے سامنے یہ بات لے آئی۔ اب مطلب جو ہے باقاعدہ ہم اس سورت کی طرف چلتے ہیں۔ یہ سورہ جمعہ ہے۔ محترم و معزز خواتین، ہم مطلب جو ہے ان مطلب جو ہے صورتوں کو لینے کی وجہ کیا ہے؟ ان صورتوں کو لینے کی وجہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ مفصل وہ باتیں جو مسلمانوں کو سوئے ہوئے جذبات کو ابھارنے اور ان کو مطلب جو ہے صحیح رخ کی طرف لے آنے، اور انہی سے مخاطب شدہ چیزیں جس کے ذریعے سے انسان ایکٹیو نہیں ہو پا رہا ہے، اس کے جذبات کو چھیڑ کر پھر اسے ابھار کر اسے سیدھے راستے کی طرف جو آج کے مطلب جو ہے زمانے کے ایک تقاضے کے اعتبار سے جو ضرورت ہے اسی حساب سے ہم نے ان صورتوں کا انتخاب کیا، اور اسی لیے ہم اس کا سلسلہ پڑھتے جا رہے ہیں۔ اب سورہ جمعہ مجھے اور آپ کو کیا مخاطب کرتی ہے؟ سورہ جمعہ کی 3 آیتوں کی تلاوت ابھی آپ نے بدریہ کے زبانی آپ نے تلاوت سنی۔ سورہ جمعہ کے سلسلے میں آتا ہے کہ جمعہ کا جو مطلب ہے، جمعہ کا مطلب ہے جمع سے نکلا ہوا روٹ ورڈ ہے، تو جمع یعنی جمع ہو جانے کو مطلب جو ہے
اس کے جمع کے صیغے میں جمعہ کہا جاتا ہے. لوگوں کے اجتماع کو، لوگوں کے جمع ہونے کو یہاں پہ کہا جاتا ہے جمعہ. تو اس سے پہلے اس جمعہ کے جو دن کو پہلے زمانے میں لوگ اسے یوم العربیہ بھی مطلب جو ہے یوم العروبہ بھی اس کو کہا جاتا تھا. اس کی مزید تفصیلات ہم انشاءاللہ اس میں آگے آنے والا ایک ورڈ ہے جس کے تحت ہی اس سورہ کا نام سورہ جمعہ رکھا گیا ہے، تو اس کی تفصیل میں ہم مزید اس کی تفصیلات دیکھیں گے. اس سورہ کا جو نام رکھا گیا ہے وہ نام جمعہ رکھا گیا ہے. سورتوں کا نام مطلب جو ہے کس نے رکھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی رکھا. اور اس کے نام رکھنے کے سلسلے میں سب سے پہلی چیزیں دیکھی گئی کہ اس میں سے کوئی ورڈ آیا ہوا ہے، جیسے بقرہ، اس کا مطلب جو ہے ذکر کیا گیا تو اسی بقرہ کے حساب سے اس کا نام رکھا گیا. اور کئی صورتیں ایسے ہیں جس میں اس کا تذکرہ نہیں آیا ہے، مگر پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے اللہ کے حکم کے ذریعے سے ان صورتوں کا نام مطلب جو ہے رکھا ہے. تو اس سورہ کا نام جو رکھا گیا ہے اسی مطلب جو ہے آیت نمبر 9 میں لفظ جمعہ آیا ہے. تو دوسرا رکوع آیت نمبر 9 ہے، اسی مطلب جو ہے آیت کے ایک ورڈ جمعہ کا مطلب جو ہے کے تحت اس کا نام سورہ کا جمعہ رکھا گیا ہے. اس سورہ میں 2 رکوعات ہیں. ایک رکوع پہلے ہے، دوسرا رکوع جب دوسرا ہے تو یہ دونوں مطلب جو ہے کہا جاتا ہے کہ دونوں الگ الگ وقت میں اس کا نزول ہوا ہے. اور پھر مطلب جو ہے اس کے دونوں موضوعات بالکل الگ الگ سے ہیں، مگر کیونکہ مطلب جو ہے ان کا محور، ان کا موضوع ایک سا ہے، اس وجہ سے اس کو ایک جگہ پر جوڑ دیا گیا ہے. پھر مطلب جو ہے اس میں پہلے مطلب جو ہے یہ کب نازل ہوا؟ یہ 7 ہجری میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ایک صورت ہے. اور مطلب پہلا رکوع صلح حدیبیہ اور فتح خیبر سے کے درمیان میں نازل ہونے والی ایک مطلب جو ہے رکوع ہے. اور جو دوسرا رکوع ہے وہ مطلب جو ہے فتح خیبر کے بعد مطلب جو ہے نازل ہونے والی مطلب رکوعات میں سے ایک رکوع ہے. تو اس اعتبار سے یہ دونوں خیبر سے پہلے اور خیبر کے بعد مطلب جو ہے اس کا نزول، اور دونوں کو یکجا کر کے اسے ایک سورت کی شکل یعنی سورہ جمعہ کی شکل میں میرے اور آپ کے سامنے یہ بات لائی گئی ہے. یہ موضوعات کے بعد اب آئیے ہم باقاعدہ سورت کا آغاز کرتے ہیں. سورت کا آغاز مطلب جو ہے اس میں ہوتا ہے کہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. پہلی آیت ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض ملک القدوس العزیز الحکیم. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمان اور زمین میں ہے، اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے. بادشاہ ہے، قدوس ہے اور زبردست اور حکیم ہے. پہلی ہی آیت کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. یہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، اس طرح کا سیم جملہ اور اس طرح کی سیم آیت مطلب جو ہے ہم نے 3 مطلب جو ہے سورتوں میں لگاتار ہم نے دیکھی. ایک ہے سورہ حدید، دوسرا ہے سورہ حشر، تیسرا ہے تغابن. ان تینوں کے اندر مطلب جو ہے شروعات جہاں پہ کی گئی وہ سبح للہ کے ساتھ اس کی شروعات ہوئی ہے. جہاں پہ مطلب جو ہے سبح کا لفظ آتا ہے تو سبح کے صیغے میں آپ کو اس سے پہلے بھی بتائی تھی کہ یہاں پہ کچھ مطلب جو ہے گرامر استعمال کیا گیا ہے، اس کا سمجھ لینا تھوڑا سا ضروری ہے. گرامر یہ ہے کہ جہاں پہ سبح کا مطلب جو ہے تذکرہ کیا جاتا ہے سین بے ہا کے ساتھ سبح، تو پھر وہ ماضی کے صیغے میں بیان کیا جانے والا جو ورڈ ہے وہ سبح ہوتا ہے. اور جہاں یسبح کا تذکرہ کیا جاتا ہے یا سامنے لگا دیا جائے سا بے ہا مطلب جو ہے لگا دیا جائے یسبح، تو پھر مطلب جو ہے مستقبل کے صیغے میں بیان کیے جانے والی باتوں کو مطلب جو ہے یہاں پہ یسبح کہا جاتا ہے. اب آتے ہیں سبح یسبح. سبح کیا ہے اور یسبح کیا ہے بھئی؟ کوئی بتائیں گے؟ جی کوئی بتا سکتے؟ نہیں میں ہی بولوں. سبح فعل ماضی کا صیغہ ہے، یسبح فعل مضارع کا صیغہ ہے. جی سبح کا مطلب کیا ہے؟ جی جب سے دنیا شروع ہوئی اور آج تک کے اللہ کا ذکر ہوتے جا رہا ہے. پھر یسبح کا مطلب آج سے پھر تا قیامت تک اللہ کا ذکر ہو، یسبح میں آتا ہے. جی سبح کا مطلب ہے یاد کرنا، یاد دلانا، یاد رکھنا یا یاد کرانا.
ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. سبح کا مطلب ہے یاد کرنا، یاد کرانا، یاد دلانا، یاد رکھنا یا یاد کرانا جسے کہا جاتا ہے. اس کو مطلب جو ہے چاہے وہ جسے تسبیح کے مد میں بھی اسے یاد کیا جاتا ہے، اسے یسبح کہا جاتا ہے. یہ سبح کے سلسلے میں مطلب جو ہے یہ ہے کہ اگر مطلب جو ہے اسے تسبیح کی مد میں لیا جائے تو اسے مطلب جو ہے صرف تسبیحات نہیں ہے، بلکہ آدمی جو ذکر کرتا ہے، یاد کرنا، کرانا، دلانا، یاد رکھنا، یہ سارا کچھ مطلب جو ہوتا ہے ذکر اللہ جسے کہا جاتا ہے. تو یہ ذکر اللہ زبان سے کرے، دل سے کرے، حرکات سے کرے، یہ سارا کچھ اسے مطلب جو ہے ذکر کی مد میں اسے کاؤنٹ کیا جائے گا. اب یہ مطلب جو ہے ذکر کیسے کیا جائے؟ پہلی چیز یہ ہے کہ ذکر مطلب جو ہے کس سے کیا جاتا ہے؟ تسبیحات کے ذریعے سے کیا جاتا ہے. اللہ کو یاد کرنا تسبیحات کے ذریعے سے، نمبر 1. نمبر دوسرا مطلب جو ہے زندگی کے اندر جو ذکر کیا جاتا ہے وہ عبادات کے ذریعے ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے کچھ عبادات انسانوں پر فرض قرار دیے گئے ہیں، تو اس حساب سے انسان اس کی عبادت کرتا ہے، اسے بھی ذکر ہی کہا جاتا ہے. نمبر تیسرا مطلب جو ہے اللہ کو جو یاد کرنے کا طریقہ ہے وہ ہے بندگی. یعنی زندگی کے ہر شعبے میں اللہ رب العالمین نے کچھ قوانین بتائے ہیں، کچھ حدود متعین کیے ہیں، تو انسان ان حدود کی پاسداری کرے. نمبر 2، ہر شعبے میں اللہ کے احکام و ہدایات اور نصیحتوں کی پابندی کرے، تو یہ بھی مطلب جو ہے کیا کہا جاتا ہے؟ عبادت ہی کہا جاتا ہے، اسے تسبیح ہی کہا جاتا ہے. اور ان تینوں مدوں میں کہا گیا کہ یہ تسبیح کر رہی ہے. تو اس تسبیح کی مطلب جو ہے تفصیل کے ساتھ اللہ رب العالمین اس آیت میں ارشاد فرماتا ہے کہ تسبیح اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تسبیح کر رہی ہے، یعنی وہ اللہ کے آگے جھک رہی ہیں، اللہ کے احکام کی پاسداری کر رہی ہیں، حدود کا خیال رکھ رہی ہیں اور اپنی زندگی میں جاری وہ ساری کر رہی ہیں. کون؟ دنیا کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہیں. اس سے پہلے کی صورتوں میں ہم نے مطلب جو ہے تفصیل سے دیکھا کہ کون سی چیزیں ہیں جو اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوتی ہیں. ہم نے مطلب جو ہے قرآنی آیتوں کو مد نظر رکھا، جس میں نباتات تھے، جس میں جمادات تھے، جس میں عالم فلکیات تھے، جس میں انسان تھے، کہا گیا کہ جانور ہیں. ہر کوئی مطلب جو ہے کیا کر رہے ہیں؟ جو جاندار چیز ہے اللہ کے آگے سرو سجود ہیں اور ان کے احکامات کی پابندی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مطلب جو ہے بیان کرتا ہے کہ یہ مطلب جو ہے جو ذکر ہے وہ ساری انسانیت کر رہی ہے. تم مطلب جو ہے کوئی اجنبی مطلب جو ہے ایسی کوئی پہلی چیز نہیں ہو جس کو دیکھ کر کہا جائے کہ تم ہی تسبیح کر رہے ہو. نہیں، دنیا کی ہر چیز تسبیح کر رہی ہے. اس میں پہلی مطلب جو ہے چیز کہی گئی کہ جب اس کی صورتوں کا جو شروعات کی گئی وہاں سبح یسبح کا تذکرے کے ساتھ اس کی شروعات کی گئی ہے. یہ یہاں پہ کیوں شروع کی گئی ہے؟ تاکہ انسانوں کے اندر وہ احساس دلایا جائے. 3 اسباب کے تحت یہاں پہ اس سورے کا آغاز سبح سے کیا گیا ہے. پہلی وجہ کیا ہے؟ پہلی وجہ یہ ہے کہ انسانوں کو یاد دلایا جا رہا ہے کیا کہ دنیا میں ہر چیز مطلب جو ہے عبادت کر رہی ہے، تم اشرف المخلوق ہو. یعنی ان سب میں سب سے زیادہ عقل رکھنے والی اگر کوئی ہستی ہے، کوئی مخلوق ہے تو وہ تم ہو. تو پھر تم مطلب جو ہے کیوں عبادت نہیں کرتے؟ کیوں تم تسبیح نہیں کرتے؟ کیوں اللہ کے حدود کی پاسداری نہیں کرتے؟ پہلی چیز اسے دکھانے کے لیے ان صورتوں میں جھنجھوڑنے والا انداز، اٹھانے والا انداز، ابھارنے والا انداز، اس میں پہلی شخص اس کے ذریعے سے لوگوں کو ابھارا جا رہا ہے. نمبر دوسری وجہ کہا گیا کہ اس میں ذکر کے حوصلہ، اگر تمہارے اندر تمہارے حوصلے پست ہو گئے ہیں، اگر تم نہیں کر رہے ہیں تو احساس کمتری کا شکار ہو گئے ہو، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. تم اپنے اطراف میں جاندار جو لیونگ تھنگ ہے ان کی طرف دیکھو، جو ہم اس سے پہلے تفصیل کے ساتھ دیکھ چکے ہیں کہ وہ مطلب جو ہے اللہ کے آگے صرف سجود ہیں. تو تم مطلب جو ہے کیوں ان کے ساتھ مطلب جو ہے جھک نہیں جاتے؟ تمہیں بس حوصلہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تیسرے مطلب جو ہے اس سے یہاں پہ جو ابھارا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ تم مطلب جو ہے اگر عبادت نہیں کرتے، تم تسبیحات نہیں کرتے، تو اللہ رب العالمین کوئی تمہاری عبادات کا محتاج نہیں ہے.
تم نہیں کرتے تو ایسے بے شمار مطلب لیونگ تھنگ ہیں یا بے شمار ایسے جاندار چیزیں ہیں جو اللہ کے آگے سربسوجود ہیں، تو تم کون سی مطلب جو ہے ایک نئی مخلوق ہے کہ تمہارے مطلب جو ہے یہ عبادت کا اللہ رب العالمین محتاج ہے؟ ایسی ضرورت نہیں ہے۔ یہ 3 اسباب تھے جس کے تحت یہاں پہ انسانوں کو مطلب جو ہے بتایا گیا کہ ان مقاصد کے تحت میں تمہارے پاس یہ یسبح للہ ما فی السماوات والارض کے مطلب جو ہے بار بار اس کا ورد کیا جاتا ہے، بار بار اس کو مطلب جو ہے انسانوں کے اندر یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ تسبیح کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، تسبیح کرو، اسی میں تمہاری بہتری ہے، اور اسی کے نتیجے میں تم اللہ کے محبوب ترین بندے بن سکتے ہو۔ اسی مقصد کے تحت اس کی شروعات سبح سے ہوتی ہے۔ محترم و معزز خواتین، ہم جہاں پہ تسبیحات کی تفصیلات دیکھ رہے تھے، اس سے پہلے 3 صورتوں میں میں نے مطلب جو ہے جو اہمیت اس کی تھی، یعنی ذکر کی اہمیت کیا ہے، ذکر کی فضیلت کیا ہے، اس کی کیا مطلب جو ہے ضروری چیزیں ہیں جس کے کرنے کے نتیجے میں اللہ رب العالمین کا انسان برگزیدہ بندہ بن سکتا ہے، اس کے قریب جا سکتا ہے اور اللہ کا محبوب ترین بندہ بن سکتا ہے۔ اسی مد میں بہت سارے احادیث ہم ذکر کی مد میں تفصیل کے ساتھ لے آئے تھے۔ اب آئیے اس مطلب جو ہے آیت کے تحت اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمان میں زمین میں ہے اور وہ چیز جو زمین میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تسبیح کرو، تو تسبیح کی مزید مطلب جو ہے تفصیلات آج ہم مطلب جو ہے اور آگے کی مد میں کہ اس کے فائدے کیا ہیں آج مطلب جو ہے ہم اس مد میں دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی طرف ہم چلیں، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جی ذکر کے مد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد پوچھا گیا کہ بتائیے کہ کثرت سے اللہ رب العالمین کو کون مطلب جو ہے شخص ہے جسے اللہ رب العالمین تمام لوگوں سے افضل قرار دیتا ہے؟ پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ اللہ کو یاد کرنے والے انسان کو اللہ رب العالمین بہت جو ہے کیا فرماتا ہے، بہت زیادہ اونچا مرتبہ عطا کرتا ہے اور بہتری عطا کرتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا جنازہ ہے جو سب سے بہتر ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جنازہ جس میں اللہ رب العالمین کا ذکر کیا جائے، اللہ کو یاد کیا جائے، وہ مطلب جو ہے جنازہ سب سے بہتر ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا مجاہد سب سے بہتر ہے؟ فرمایا گیا وہ مجاہد جو اللہ رب العالمین کو کثرت سے یاد کرے، وہ مجاہد سب سے مطلب جو ہے افضل ترین ہے۔ پھر فرمایا گیا کہ کون سا عبادت گزار شخص یا حاجی سب سے زیادہ افضل ترین ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والا عبادت گزار سب سے زیادہ افضل ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسانوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار شخص کون سا بہتر ہے؟ فرمایا کہ وہ شخص جسے اللہ رب العالمین کو کثرت سے یاد کرتا ہے، فرمایا گیا وہ شخص سب سے افضل ترین ہے۔ ان حدیث کے ذریعے سے جو ہمیں اہم بات معلوم پڑ رہی ہے کہ ذکر مطلب جو ہے اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ جو اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا ہے، اپنی زندگی میں اس ذکر کے ذریعے سے تبدیلی لے آتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو بہت مطلب جو ہے پسند فرماتا ہے۔ پھر مطلب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز جب عملوں کے ثواب سے جو ہے پردہ اٹھا دیا جائے گا تو اس وقت ذکر کا مطلب جو ہے جو حال ہوگا وہ سب سے مطلب جو ہے اونچا افضل ترین مقام ہوگا۔ تو اس وقت تمام لوگ مطلب جو ہے دیکھیں گے کہ وہاں مطلب جو ہے ذکر ہی سب سے اہم ترین چیز ہے، تو اس وقت وہ کمی محسوس کریں گے، اپنے نامہ اعمال میں کمی محسوس کریں گے اور پھر مطلب جو ہے افسوس کریں گے کہ یہ مطلب جو ہے سب سے آسان وہ چیز تھی جو اس دنیا کے اندر انسانوں کو کرنا چاہیے تھا، مگر انسانوں نے اسے نظر انداز کر دیا اور ہم محروم رہ گئے۔ لوگ مطلب یہ کہہ کے بہت زیادہ افسوس کریں گے۔ اس حدیث کے ذریعے سے معلوم ہوا کہ قیامت کے دن نامہ اعمال میں تولا جانے والا اگر کوئی عمل ہے تو وہ مطلب جو ہے کیا ہے، وہ ذکر الہی ہے، اور اللہ رب العالمین ذکر الہی کے نتیجے ہی میں اسے مطلب جو ہے اونچا درجہ عطا فرمائے گا۔ دوسرے حدیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد
इरशाद फरमाया चले चलो। मुफर्रदून सबकत ले गए। फरमाया पूछा गया कि कौन है मुफर्रदून? कहा गया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जिक्र इलाही पर हर दम खुश रहने वाले और जिक्र इसकी तमाम तकलीफें और मुसीबतों को रफा कर देता है, दूर कर देता है। कहा गया कि वो चीज़ें हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक सबसे ज़्यादा अहम तरीन है और जिक्र इलाही अल्लाह के नज़दीक बहुत अहम किरदार अदा करता है। तो आज हम जो देखेंगे वो ये है कि जिक्र के मतलब जो है इतनी फजीलत है, तो इसके जो अजर हैं, जो इसके फ़ायदे हैं वो क्या हैं, ताकि उसके ज़रिए से हम हमारी ज़िंदगियों के अंदर वो तब्दीली ले आएँ जो मुझे और आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन को मतलूब है और वो अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और आपको करने की ताकीद फरमाता है। जिक्र इलाही के फ़ायदे क्या हैं? जिक्र इलाही पहली चीज़ ये है कि जिक्र इलाही से अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा और खुशनुदी हासिल होती है। दूसरी ये है कि जिक्र इलाही के ज़रिए से मुहासिबाए नफ्स मतलब जो है हमेशा मतलब जो है उसके अंदर पैदा होता है और इंसान हमेशा तज़किया करने की तरफ रुजू होता है। तीसरा फ़ायदा ये है कि जिक्र इलाही के ज़रिए से इंसान रुजूए इल्लाह उसके अंदर पैदा होता है, यानी अल्लाह की तरफ रुजू होता है और अल्लाह के अहकाम और हिदायतों की तरफ गौर व फिक्र करना, तदब्बर करना, इस पर सोच विचार करना, उसके अंदर वो मादा पैदा होता है। चौथा जिक्र इलाही का मतलब जो है फ़ायदा ये है कि जिक्र इलाही से इंसानों में मतलब जो है मारूफियत के बड़े बड़े दरवाजे खुल जाते हैं। जब इंसान जिक्र इलाही करता है तो उसके दिमाग की रगें ऐसी खुल जाती हैं कि वो सोचने पर मजबूर हो जाता है और बड़े बड़े मतलब दर खुलने लग जाते हैं। जिक्र इलाही पांचवा फ़ायदा ये है कि जिक्र इलाही के ज़रिए से तमाम गुनाहों और बदियों जो बदी हैं वो मतलब जो है दूर हो जाती हैं और इंसान अल्लाह का मुक़र्रब तरीन बंदा बनता है। छठा फ़ायदा ये है कि इंसान खुदा की बाहमी बेगानगी से वो बेरब्ती को दूर कर सकता है और इंसान खुदा की तरफ रुजू कर सकता है। सातवां फ़ायदा ये है कि जिक्र इलाही के ज़रिए से ज़बान के अंदर जो चुगली है, गीबत है, झूठ है, बकवास है, गालम गलोच है, इन सब से वो महफूज रह जाता है और अल्लाह ज़बान उसकी अल्लाह की मतलब जो है गुन गाने वाली और जिक्र इलाही से तर रहने वाली ज़बान उसे मुयस्सर आती है। और आठवां फ़ायदा ये है जिक्र के ज़रिए से इंसान नेक बख्त बन जाता है और ये मतलब जो है हर महफिल में उसे नेक बख्ती उसे मुयस्सर आती है। ये फ़ायदे तो हमने मतलब जो है पॉइंट्स की शक्ल में हमने देखे थे। अब आइए हम मतलब जो है अहादीस के ज़रिए से इन मतलब जो है चीज़ों को जो कुरान जो हमने पॉइंट्स की शक्ल में देखे थे इसको अहादीस की शक्ल में मैं और आप देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली मतलब जो है हदीस मुबारका के ज़रिए से जो बात हम देखेंगे वो ये है कि फ़ायदा जो होगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसकी ज़बान जिक्र इलाही में हमेशा तर रहती है, फरमाया गया कि वो जन्नत में हंसते हंसते खंदा खंदा मतलब जो है जन्नत में दाखिल हो जाएगा। कहा गया कि सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो दुनिया के अंदर अपनी ज़बान को हमेशा जो है अल्लाह के ज़िक्र से तर रखता है वो क़यामत के दिन बड़ी मतलब जो है आरामती के साथ हंसते हंसते जन्नतुन नईम में दाखिल हो जाएगा। इसका पहला मतलब जो है इसमें फ़ायदा बताया गया। दूसरा फ़ायदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारका में इरशाद फरमाया वो ये है कि जो मेरा जिक्र करते रहते हैं और जो उन्हें अपनी हाजत की दरख्वास्त पेश करने के लिए अल्लाह के पास कोई वक्त नहीं रहता और वो मेरा जिक्र से अपनी ज़रूरियात पेश करने से जो है मशगूल रहते हैं, तो हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इसे मतलब जो है हम वो कुछ अता करते हैं जो मांगने वाले जो मांग कर लेते हैं उससे ज़्यादा हम इस शख्स को अता कर देते हैं। कहा गया कि इंसान जब जिक्र इलाही में मशगूल रहता है, हमेशा याद रखें कि जिक्र इलाही 3 तरीक़े के ज़रिए होता है। एक है तस्बीहात यानी ज़बान के ज़रिए से, नंबर 2 मतलब जो है इबादत के ज़रिए से, नंबर 3 मतलब जो है बंदगी यानी ज़िंदगी के हर शोबे में अल्लाह के क़वानीन को नाफिज करने में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब इंसान इन तीनों मतलब जो है चीज़ों में इतना मशगूल हो जाता है कि अल्लाह के पास दुआ के लिए हाथ उठाकर अपनी ज़िंदगी के लिए ज़रूरियात ज़िंदगी मांगने के लिए उसे टाइम नहीं होता और उसे वक्त नहीं मिलता और वो मांगने के लिए मतलब जो है उसे चीज़ मैसर नहीं आती, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके दिलों के हाल को जानता है, वो उन्हें वो कुछ मतलब जो है अता करता है जो मांगने वाले मतलब जो है ले गए हैं उनसे बढ़कर
کر انہیں وہ چیزیں میسر کرتا ہے۔ یہ مطلب جو ہے بات حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے فائدے کی شکل میں میرے اور آپ کے سامنے رکھی۔ تیسرا فائدہ اس ذکر الہی کے نتیجے میں جو میسر آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ جو شخص یہ کہے کہ سبحان اللہ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، مطلب جو ہے یہ کلمات ادا کرے گا، کہا گیا کہ جنت میں اس کے لیے ایک برج تیار کیا جاتا ہے، پل تیار کیا جاتا ہے۔ پھر فرمایا جس طرح جنت کے محلات بھی اللہ تعالیٰ کے بندے جب ذکر کرنے لگتے ہیں، جب اللہ کا مطلب جو ہے نام مطلب جو ہے جپنے لگ جاتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ان کے لیے باغات اور محلات تعمیر کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور پودے لگانا ان کے لیے شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو ترغیب دلا رہے ہیں کہ جتنا اللہ کا ذکر مطلب جو ہے تینوں مدوں میں، چاہے تسبیحات کے ذریعے سے، چاہے مطلب جو ہے عبادات کے ذریعے سے، چاہے مطلب جو ہے بندگی مطلب جو ہے خدا کی زندگی کے ہر شعبے میں اختیار کرنے کے نتیجے میں ہم اپنا گھر تیار کرتے ہیں۔ مثلا اس گلف میں آنے کے بعد ہم پیسہ جوڑ کر جو کام کرتے ہیں ہندوستان میں ایک عالیشان گھر بنانے کے لیے، ہندوستان کے مطلب جو ہے گھر کے لیے، ہم وہ آسائشیں فراہم کرنے کے لیے جو ہم چاہتے ہیں کہ ہم آنے والی زندگی میں وہ سکون پذیر زندگی گزار سکیں، اس کے لیے جو جوڑتے رہتے ہیں، اس کے لیے جو بناتے رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا میں جو ذکر کرتا ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ قیامت کے اس مطلب جو ہے حشر کے میدان میں جو جنت جہاں رکھی گئی ہے، اس جنت میں نمبر 1 پیڑ لگے جاتے ہیں، اس میں محلات تعمیر کر دیے جاتے ہیں اور ان میں مطلب جو ہے برج یعنی ان پہ پل مطلب جو ہے بنائے جاتے ہیں۔ جو چاہتا ہے کہ اپنے لیے گھر تعمیر کرے تو اس کے لیے ذکر شرط اول ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک فائدہ مطلب جو ہے بتایا، وہ یہ ہے کہ ایک شخص مطلب جو ہے جنگل میں رہتا تھا، تو وہ ایک سٹوری کی شکل میں، واقعے کی شکل میں، کیونکہ احادیث کبھی مطلب جو ہے واقعات کی شکل میں بتائے جاتے ہیں، کبھی خوابوں کا مطلب تذکرہ کیا جاتا ہے، اور کبھی کبھی مطلب جو ہے ڈائریکٹ مطلب جو ہے کوئی نصیحت احادیث میں کی جاتی ہے، یہ انداز ہے۔ اس حدیث میں مطلب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعے کی شکل میں بتایا، واقعے کی شکل میں بتایا کہ ایک جنگل میں ایک شخص رہتا تھا، اس نے وہاں پہ ایک مسجد بنائے رکھی تھی، اور اس مسجد میں اس نے 7 پتھر مطلب جو ہے رکھ چھوڑے تھے، اور وہ مطلب جو ہے ہمیشہ مسجد میں جاتا اور اللہ کا ذکر کرتا، تسبیحات کرتا، عبادت کرتا، اللہ کا نام مطلب جو ہے بلند کرتا، تو وہاں پہ ہمیشہ مطلب جو ہے ان پتھروں کو مخاطب ہو کے کہتا کہ تم گواہ رہنا کہ میں نے صرف اور صرف مطلب جو ہے جو یہ کام کر رہا ہوں صرف اللہ کی رضا کے لیے، اور اللہ کو مطلب جو ہے واحد الہ ماننے کی غرض سے میں نے یہ کام کیا ہے اور اس کے لیے یہ کرتا ہوں۔ وہ بار بار وہ کہتا اور ان کو گواہ تسلیم کرواتا، اور پھر مطلب جو ہے اپنی عبادات مطلب جو ہے کیا کرتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بار اس نے دیکھا، خواب میں دیکھا کہ وہ مطلب جو ہے انتقال کر گیا ہے اور وہاں اسے دوزخ میں گھسیٹ کر ڈالا جا رہا ہے۔ جیسے ہی وہ ڈالا جانے لگا تو مطلب جو ہے واقعے کی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص مطلب جو ہے پکار کر مطلب جو ہے جب کہے گا کہ میں نے صرف اللہ کی رضا کے لیے کام کیا ہے، تو اس وقت ایک پتھر آیا اور اس نے ایک مطلب جو ہے دروازے پر اپنا مطلب جو ہے یہ ڈال دیا اور اسے بند کر دیا، اور پھر مطلب جو ہے وہ کسی کو مطلب جو ہے اسے اندر ڈالنے سے اسے روکے رکھا۔ پھر مطلب جو ہے دوسرا پتھر آیا، دوسرے مطلب جو ہے دروازے پر بیٹھا۔ اس طرح جہنم کے جو 7 دروازے تھے ان پر یہ 7 پتھر مطلب جو ہے بند ہو گئے اور اسے جہنم میں نہیں ڈالا گیا۔ کہا گیا کہ ذکر الہی انسانوں کو جہنم کی آگ سے بچاتا ہے۔ اس واقعے کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحت فرمائی وہ یہ ہے کہ اپنی زبانوں کو تر رکھا کرو، کس سے؟ اللہ کے ذکر سے۔ یہ تمہیں جہنم کی آگ سے مطلب جو ہے کیا کر لیتی ہیں؟ یہ تمہیں بچاتی ہیں۔ اس کے بعد کا فائدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کی مشقت سے اگر تنگ آ گئے ہو اور مال خرچ کرنے سے بخیل مطلب جو ہے بن گئے ہو اور دشمن کے ساتھ جنگ کرنے سے بزدل ہو گئے ہو، تو کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرو، اللہ تعالیٰ کی یاد پیدا کرو، یہ تمہارے اندر کی ان تمام چیزوں کو رفع کر دے گا۔ کہا گیا کہ جب انسان کے دل کے اندر اگر مطلب بخیلی پیدا ہو گئی، اگر تنگ نظری پیدا ہو گئی ہے، اگر اللہ کی طرف آگے بڑھنے کے جذبات سے ختم ہو گئے ہیں،
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو دور کرنے کا، اس زنگ کو دھونے کا ایک طریقہ ہے، اور وہ طریقہ ہے اللہ کے ذکر کرنا، اللہ سے ذکر کے ذریعے سے ان تمام چیزوں کو دور کر دینا۔ یہ فائدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ذکر الہی کرے گا وہ دنیا کے اندر اپنے اندر کی بخیلی کو، اپنے اندر کی تنگ نظری کو، اپنے اندر کی آگے بڑھنے کے جو جذبات ہیں ان میں اگر رکاوٹ پیدا ہو گئی ہے تو ذکر الہی وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے انسان ان تمام چیزوں کو جو دور ہو گئی تھی اسے پھر دوبارہ لا سکتا ہے اور دوبارہ اللہ کا مقرب ترین بندہ بن سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آگے بڑھتے ہوئے جو فائدے بتائے وہ بتایا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ یہ دنیا کے اندر جو پہاڑ ہیں، جو درخت ہیں، جو میدان ہیں، لمبی مطلب حدیث ہے، اس میں کہا گیا کہ یہ جو پہاڑ، یہ میدان، یہ جو درخت ہیں ایک دوسرے کو مخاطب کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حدیث میں کہا گیا کہ وہ ایک دوسرے سے مخاطب ہو کے پوچھتے ہیں کہ کیا تمہارے پاس سے کوئی مطلب جو ہے ایسا شخص گزرا ہے جو اللہ کو یاد کر رہا ہے؟ تو پھر وہ اگر مطلب جو ہے گزرا ہوا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں میرے پاس ابھی ایک شخص آیا تھا جو اللہ کو یاد کر رہا تھا، اللہ کی بڑائی پیش کر رہا تھا۔ تو وہ ایک دوسرے کو مطلب جو ہے جب بتاتے ہیں تو اس شخص کے حق میں وہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کی عبادت کو قبول فرما، اس کے ذکر کو قبول فرما، اور ساری مطلب دنیا کے اندر جتنے مطلب جو ہے یہ پہاڑ ہیں، یہ جتنے میدان ہیں اور جتنے درخت ہیں سب کے سب آمین کہتے ہیں، اور جو یہ آواز ہے بلند مطلب جو ہے آسمان تک پہنچتی ہے، فرشتے آمین کہتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین کے پاس ایک گواہی کی شکل میں یہ پہنچ جاتی ہے۔ کہا گیا کہ فائدہ یہ ہے کہ ذکر کرو، میدان بھی تمہاری راہ دیکھتے ہیں کہ کون ذکر کر رہا ہے، درخت بھی راہ دیکھ رہے ہیں کہ کون ذکر کر رہا ہے، اور یہ مطلب جو ہے پہاڑ بھی ذکر کر رہے ہیں کہ کون ذکر کر رہا ہے۔ اسی وجہ سے جہاں کہیں مطلب جو ہے جو تاکید کی گئی ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز صرف ایک جگہ کھڑے ہو کر نہیں، اگر ایک جگہ مطلب جو ہے 4 سنتیں ادا کر دی تو تھوڑی سی مطلب جگہ بنا کر دوسری جگہ مطلب جو ہے تم 4 فرض پڑھ لو، پھر مطلب جو ہے تھوڑی اور آگے جگہ بنا کر وہاں پہ اور سنتیں اور نوافل ادا کرو۔ اس سے یہ زمین ہماری گواہ بنتی ہے، اور اس کے نتیجے میں مجھے اور آپ کو یہ مطلب جو ہے جو چیزیں جو ہم جس کے اوپر نماز پڑھتے ہیں، یہ سارے میدان، یہ درخت، یہ پہاڑ، یہ سارے کچھ مطلب جو ہے ہمارے لیے حجت بنیں گے اور ہمارے حق میں گواہی دیں گے۔ کہا گیا کہ نیکسٹ فائدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر مطلب جو ہے ایک اور فائدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان جب بستر پر روزانہ وہ سوتا ہے اور اٹھتا ہے، کہا گیا کہ جب انسان جب سو جاتا ہے تو اس کے پاس جیسے ہی وہ سونے جاتا ہے وہاں پر 2 مطلب جو ہے لوگ مطلب حاضر ہوتے ہیں، ایک ہے فرشتہ، دوسرا ہے شیطان۔ دونوں مطلب جو ہے ایک آگے اور پیچھے مطلب جو ہے ایک طرف وہ اور ایک طرف وہ دونوں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرشتہ کہتا ہے کہ یہ مطلب جو ہے اس کی بیداری کو خیر و نیکی کے ساتھ ختم کر، اور شیطان کہتا ہے کہ شرارت اور برائی سے ختم کر، یعنی دونوں جھگڑنے لگ جاتے ہیں۔ جب انسان سونے کے لیے جب جائے تو اللہ کے نام کے ساتھ، جب وہ اللہم بسمک اموت و احیا والے الفاظ کے ساتھ جب ذکر کے ساتھ سو جاتا ہے تو پھر مطلب جو ہے شیطان کو مطلب جو ہے فرشتہ مار بھگاتا ہے، اور پھر اللہ کی حفاظت کے لیے وہ کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کی حفاظت کرتا ہے۔ پھر مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھاتے ہوئے ارشاد فرمایا جب وہ سو کر اٹھنے لگ جاتا ہے تو اس وقت کہا گیا کہ اس وقت بھی مطلب جو ہے دونوں حاضر ہو جاتے ہیں، شیطان بھی حاضر ہو جاتا ہے اور پھر مطلب جو ہے کون، فرشتہ بھی نازل ہو جاتا ہے، اور دونوں مطلب جو ہے کہنا شروع کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے نیند سے بیدار ہونے والے تو جلدی سے، فرشتہ شیطان کہتا ہے کہ نیکی اور خیر کے ساتھ کھول اور اللہ کا ذکر کر، اور شیطان کہتا ہے کہ شرارت اور برائی کے ساتھ کھول اور اللہ کا ذکر نہ کر۔ اس وقت جب انسان مطلب جو ہے جب دعا کے ساتھ مطلب جو ہے اپنی آنکھیں کھولتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے تو فرمایا گیا تو فرشتہ شیطان کو مار بھگاتا ہے، اور اس کی حفاظت صبح سے شام تک اس کی حفاظت کے لیے فرشتے متعین کر دیے جاتے ہیں، اور پھر مطلب جو ہے اس کی حفاظت ہونے لگ جاتی ہے۔ یہ وہ فائدے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے ذریعے سے میرے اور آپ کے سامنے مطلب لے آئے کہ یہ ہے ذکر کے فائدے، ذکر کرو اسی میں تمہاری
ساری بھلائی ہے. ذکر کرو, اللہ کا ذکر ہی سے تمہیں سکون ملتا ہے, اور ذکر ہی کے نتیجے میں تم اللہ کے مقرب ترین بندے بن سکتے ہو. آئیے ایک بڑی اور ایک حدیث مطلب یہ ہے تفصیل کے ساتھ ہے, اس کو ہم دیکھتے ہوئے چلیں کہ اس کا جو ذکر الہی کا ثواب کتنا مطلب اہم ترین ہے اور کتنے اس کے فائدے رکھے ہیں, مگر پھر بھی انسان ہے کہ ذکر الہی سے اپنی زبان کو ترک کرنے کی بجائے ہمیشہ مطلب جو ہے غلط احکامات کے تحت, غلط مطلب کاموں کے تحت, غلط مطلب جو ہے شیطانی حرکتوں کے تحت اپنی زبان کھولتا ہے, اپنی زندگیوں کو منور کرتا ہے, اور اس کے نتیجے میں اللہ سے دور مطلب نکل پڑتا ہے اور شیطان کا مخرب ترین بندہ بن جاتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں اصحاب صفحہ کے پاس گئے تو وہاں پر جانے کے بعد آپ نے ایک خواب کی شکل میں, ایک بڑی حدیث ہے, بہت لمبی حدیث ہے, کہا کہ خواب کی شکل میں ایک مطلب جو ہے لمبی چیز مطلب جو ہے باتیں اس میں بتائیں. کہا گیا کہ میں نے ایک بڑا بھیانک خواب دیکھا ہے. اصحاب صفحہ نے کہا کہ اللہ کے رسول بتائیے وہ کیا بھیانک خواب ہے جو آپ نے دیکھا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا ایک امتی ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں خواب میں کہ اسے مطلب جو ہے ملک الموت مطلب جو ہے لینے کے لیے مطلب جو ہے آن پہنچا ہے, اس کی آمد ہو گئی ہے, اور اسے مطلب جو ہے گھسیٹ کر اس کی جو روح ہے وہ بڑی بے دردی کے ساتھ اسے نکالی جا رہی ہے. اس وقت میں نے دیکھا کہ وہ مطلب جو ہے جو کام کرتا تھا وہ ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا تھا, والدین کے ساتھ اف تک نہیں کہتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس امتی کو اس بے دردی سے نکالے جانے والی مطلب جو ہے روح کو اس مطلب جو ہے حسن سلوک مطلب جو ہے آ گئے, اور وہاں پہ آڑے کھڑے ہو کر اس نے ان کو روکا کہ اس کی روح کو خیر و عافیت کے ساتھ نکالا جائے گا, اور اسے مطلب جو ہے صحیح مطلب جو ہے روح یعنی خوشبو والی روح کے ساتھ آسمان پر پرواز کرایا جائے گا. کہا گیا کہ یہ وہ مطلب طریقہ کار ہے جو انسان کے حدود مطلب جو ہے جو متعین ہونے کے نتیجے میں اس کی پاسداری کی جاتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خواب کے ذریعے سے بتایا گیا کہ اس کی روح آسانی کے ساتھ نکالی گئی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خواب میں نے دیکھا کہ کیا ہے کہ ایک شخص ہے جسے مطلب میرا ایک امتی ہے جسے قبر میں ڈال دیا گیا اور عذاب قبر اس پر وارد ہونا شروع ہو گیا ہے. تو وہاں میں کیا دیکھتا ہوں کہ عذابات مطلب چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں اور اس پر ٹوٹ پڑنے والے ہیں. تو اس وقت ایک چیز آئی اور وہ ہے وضو, جو وہ باوضو دنیا میں رہا کرتا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس وضو نے اس عذابات الہی کو روک دیا اور کہا کہ اس شخص پر عذاب نہیں ہوگا, بلکہ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ حجت بن کر کھڑی ہو گئی اور مطلب جو ہے ان تمام عذابات کو وہاں سے بھگا دیا اور اس کی قبر کو نور سے بھر دیا, اور اسے سکون پذیر والی مطلب جو ہے وہ موت کی اس مطلب جو ہے قبر کو اس نے نور سے بھر کر وہاں پرسکون ماحول پیدا کر دیا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک میرا امتی ہے جو مطلب جو ہے مرا پڑا ہے اور میدان حشر میں موجود ہے, اور وہاں پہ شیاطین ہیں کہ وہ پورے کے پورے اس پر ٹوٹ پڑے ہیں اور اس کی تکا بوٹی مطلب جو ہے کرنا چاہتے ہیں. اس وقت میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ سب سے اہم ترین شے بتائی. کہا گیا کہ وہاں پہ ذکر الہی آ گیا اور ذکر الہی نے ان شیطانوں کو سارا مار بھگایا اور کہا کہ میں مطلب جو ہے وہ ہوں کہ اس کو مطلب جو ہے بال اس کا بیکا بھی نہیں کرنے دوں گا, اور ذکر الہی نے ان سارے شیطانوں کو بھگا دیا اور اسے محفوظ کر لیا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا ایک امتی ہے جسے ملائکہ عذاب مطلب جو ہے گھیرے میں لے چکے ہیں اور ان پر عذابات ٹوٹ پڑ رہے ہیں. اس وقت میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ وہاں پہ نماز آئی اور نماز نے ان کو مطلب جو ہے گھیر لیا, اور اس نے مطلب جو ہے وہ مطلب جو ہے چیزیں مطلب جو ہے گنوائی اور اللہ کی یاد کے اس مطلب جو ہے ماحول کو اس نے پیدا کیا, اور ان سارے مطلب جو ہے عذاب جو ملائکہ تھے ان ساروں کو جو گھیرے ہوئے تھے انہیں مطلب جو ہے منتشر کر دیا, انہیں بھگا دیا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک میرا امتی ہے جو آگ میں جل رہا ہے. کہا کہ آگ میں جل رہا ہے اور پیاس شدت کے ساتھ لگی ہوئی ہے, اور وہ مطلب کراہ کر مطلب جو ہے پیاس کی مطلب جو ہے مانگ رہا ہے, پانی مانگ رہا ہے اور آگ میں جلتا جا رہا ہے. اس وقت اس کو بچانے والا اگر کوئی چیز تھی تو وہ ہے
ہے رمضان کے روزے وہ اسے گھیر لیں گے، وہ وہاں پہ آئیں گے اور پھر مطلب جو ہے اسے بچا کر لے جائیں گے۔ فرمایا گیا کہ یہ مطلب جو ہے امتی کامیاب ہو گیا۔ پھر فرمایا کہ میں میرے ایک امتی کو دیکھتا ہوں، کیا دیکھتا ہوں، جس کے آگے، جس کے بعد پیچھے، جس کے دائیں، جس کے بائیں، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اتنا گھپ اندھیرا ہے کہ اسے ہاتھ تک سجائی نہیں دے رہا ہے کہ وہ کہاں چلے، کہاں دیکھے اور کس طرف چلے۔ تو ایسے وقت میں اسے مطلب جو ہے اس اندھیرے سے نکالنے کے لیے اگر کوئی چیز آئی ہے تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ اس کے حج اور عمرہ ہیں، جو ان کے پاس آئے، اسے روشنی عطا کی، اسے راہ بتائی اور اسے خیر و عافیت کے ساتھ اسے اپنے منزل مقصود تک پہنچا دیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا ایک امتی ہے جسے آگ نے مطلب چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے اور آگ کی چنگاریاں ہیں کہ بے حد مطلب جو ہے زور زور سے اچھلتی بھی چلی جا رہی ہیں۔ تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس آگ کو بجھانے والی، ان چنگاریوں کو مطلب جو ہے ٹھنڈا کرنے والی جو چیز آئی وہ صدقہ و اس کے خیرات تھے جو اس دنیا میں اس نے کیے تھے، وہ سارے اس کی طرف گھیرے میں آ گئے اور پھر ساری اس آگ کو بجھا دیا گیا اور اس کی چنگاریوں کو مطلب جو ہے دفن کر دیا گیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا ایک مطلب جو ہے امتی میں کیا دیکھتا ہوں کہ دوزخ کے داروغے پر مطلب جو ہے داروغہ اور مطلب جو ہے دوزخ اس پر چڑھ دوڑے اور وہ مطلب جو ہے گھبراہٹ کھا کر مطلب جو ہے بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایسے وقت میں مطلب جو ہے ایک چیز آئی اور وہ تھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا وہ کام جو اس دنیا میں وہ کیا کرتا تھا۔ تو اس کے نتیجے میں وہ مطلب جو ہے نیکیاں اس کے اطراف میں آئیں گی اور اسے حجت کی شکل میں اسے گھیر لیں گی اور پھر اسے بچا کر اس آگ سے، اس داروغے سے، اس دوزخ سے اسے بچا کر مطلب جو ہے دور لے جائیں گی اور جنت اس کی منزل پر اسے پہنچا دیں گی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دیکھا کہ میرا ایک امتی ہے جو گھٹنوں کے بل مطلب جو ہے گرا پڑا ہے، وہ کبھی مطلب جو ہے گرا پڑا ہے اور ان کے درمیان مطلب جو ہے اللہ اور اس کے درمیان شخص کے درمیان پردہ پڑا ہوا ہے، اللہ اس کی طرف نظر عنایت نہیں کرتا، اسے دیکھتا نہیں ہے، وہ گھبراہٹ کے عالم میں میدان حشر میں مطلب پڑا ہوا ہے، گھٹنوں کے بل مطلب جو ہے پڑ کر بار بار اللہ سے تقاضا کر رہا ہے کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ ایسے وقت میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسن اخلاق اس کے آئیں گے اور حسن اخلاق حجت بن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے پاس جائیں گے، جو پردہ گرا ہوا تھا اس پردے کو ہٹا دیا جائے گا اور اللہ رب العالمین کو مطلب جو ہے گواہی کی شکل میں پیش کریں گے اور اس کے نتیجے میں اس مطلب جو ہے حسن اخلاق کو قبول کیا جائے گا اور اللہ رب العالمین اور بندے کے درمیان جو دوری تھی اس دوری کو ختم کر دیا جائے گا اور انسان اللہ کے قریب اور مقرب ترین بندہ بن جائے گا۔ پھر مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ ایک شخص ہے جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا گیا ہے، وہ زار و خطار رو رہا ہے کیونکہ جو نامہ اعمال میدان حشر میں بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ ناکام ہونے والا شخص ہے، جس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کامیاب ہونے والا شخص ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس شخص کو جو بائیں ہاتھ میں دیا گیا ہے وہ پریشان حال ہے، رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے تو اور مطلب جو ہے خوف سے تھر تھر کانپ رہا ہے۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ دنیا میں خدا سے خوف کے نتیجے میں بند رہتا تھا، رک جاتا تھا اور حدود الہی کا پاس و لحاظ رکھتا تھا، تو وہ جو خوف خدا تھا وہ اس میدان حشر میں آئے گا اور اس کا نامہ اعمال جو اس کے الٹے ہاتھ میں دیا گیا تھا وہ مطلب جو ہے حجت بن کر مطلب جو ہے کیا کرے گا، تقاضا کرے گا کہ اسے، کیونکہ وہ دنیا میں اللہ کے خوف کے ساتھ مطلب جو ہے رہتا تھا تو اس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے اور اسے جنت الفردوس میں مطلب جو ہے داخل کر دیا جائے، اس کی حجت کو، اس کی گواہی کو قبول کر دیا جائے گا، اس کا نامہ اعمال جہاں الٹے ہاتھ میں دیا گیا تھا سیدھے ہاتھ میں عطا کر دیا جائے گا اور بندہ جنت الفردوس میں داخل کر دیا جائے گا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میدان حشر میں ایک منظر یہ بھی ہوگا کہ جہاں ترازو میں کمی واقع ہو جائے گی وہاں پہ کوئی مطلب ایسی چیز نہیں ہوگی جس کے پلڑا مطلب بھاری ہونے کے نتیجے میں اسے جنت کا اعلان کر دیا جائے،
اس وقت وہ پریشان ہوگا کہ کوئی ایسی چیز, تھوڑی سی چیز مل جائے کہ اس پلڑے میں پڑے اور پھر وہ مطلب جو ہے جنت کا پروانہ اس کے ہاتھ لگے. اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے وہ جو بچے جو دنیا میں اس سے پہلے مطلب جو ہے فوت ہو گئے تھے, وہ بچوں کے نتیجے میں جس نے صبر کیا تھا اور جو مطلب جو ہے اللہ کے مطلب جو ہے اذن کے تحت ان للہ و انا الیہ راجعون مطلب جو ہے پڑھتے ہوئے صبر اور برداشت کے ساتھ رہا تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ بچے آئیں گے, پلڑے میں مطلب جو ہے بیٹھیں گے, پلڑا بھاری ہو جائے گا اور انسانوں کو جنت الفردوس میں داخلے کا حکم صادر کر دیا جائے گا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک شخص ہوگا, ایک میرا امتی ہوگا جو دوزخ کے گڑھے پر کھڑا ہوا ہوگا اور پھر وہاں پر مطلب جو ہے وہ چلا رہا ہوگا کہ ابھی گرنے ہی والا ہے. تو اس وقت مطلب جو ہے ایک شخص آیا, ایک چیز آئے گی اور وہ ہے خدا سے وابستہ امیدیں. اللہ سے اگر اچھی امیدیں باندھی جائے, اچھا گمان کیا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ گمان, یہ امیدیں اس کا آسرا بنیں گی اور اسے اس جہنم کے گڑھے سے جو گرنے سے اسے بچا کر مطلب جو ہے جنت کی طرف لے جائیں گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مطلب میرا جو امتی ہوگا وہ پل صراط پر کھڑا ہوا ہوگا اور لرز رہا ہوگا اور پھر مطلب جو ہے وہ تھر تھر کانپ رہا ہوگا. تو اس کا کمزوری کو دور کرنے کے لیے, اس کی گھبراہٹ کو دور کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سے مطلب جو ہے اچھا گمان اسے مطلب جو ہے کیا کرے گا, اسے اس کی گھبراہٹ کو دور کرے گا, اس کے اندر ہمت پیدا کرے گا اور پل صراط پر خیر و عافیت کے ساتھ گزار دے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک میرا شخص ایسا امتی ہوگا جو جہنم میں گرنے ہی والا ہوگا, ابھی گرا کہ تبھی گرا اور وہ پریشان حال مطلب جو ہے وہاں پہ کھڑا ہوگا کہ میرا یہ حال کیا ہو گیا ہے. اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص دنیا میں اللہ کے خوف کے تحت رویا ہوگا, جس کے رونے کے نتیجے میں آنسو مطلب جو ہے اس کے سے گر پڑے ہوں گے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ وہ آنسو جو خوف خدا سے نکلے تھے وہ اسے حجت بن کر وہاں پہ آئیں گے اور جہنم میں جہاں وہ گرنے ہی والا تھا اسے پکڑ کر مطلب جو ہے کھینچ لیں گے اور جنت الفردوس میں اسے پہنچنے کا مقام پیدا کر دیں گے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک مقام ایسا بھی ہوگا جہاں پل صراط پہ گزرنا ہوگا, جو سورہ حدید میں ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ وہ پل صراط جو بال سے زیادہ باریک ہے اور وہاں ہر شخص وارد ہونے والا ہے. وہ پل صراط پہ جب انسان پہنچے گا, فرمایا کہ میرا ایک امتی ہے جو پل صراط پہ پہنچے گا تو وہاں کیا دیکھتے ہیں کہ وہ گھٹنوں کے بل مطلب جو ہے پڑا ہوا ہے, پیٹ کے بل گھسیٹ گھسیٹ کر چل رہا ہے اور اپنے آپ کو مختلف طریقے سے بچا بچا کر چلنے کی کوشش کر رہا ہے, مگر ایک جگہ جا کر وہ پل صراط پر اٹک سا جاتا ہے. کچھ حصہ جہنم میں گر پڑا ہے اور کچھ اٹکا ہوا ہے اور وہاں پر اٹک کر وہ اللہ کے پاس مطلب جو ہے پناہ مانگ رہا ہے کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے, معاف کر دے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ وہاں نماز آئے گی اور اس شخص کو مطلب جو ہے بچا کر اٹھا لے گی اور پل صراط پر خیریت کے ساتھ اتار کر اسے جنت الفردوس میں مطلب جو ہے پہنچا دے گی. ایک آخری چیز بتائی اس حدیث کے لمبے حصے کے اندر, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا, میرا ایک امتی ایسا ہوگا کہ وہ کامیاب ہو جائے گا, کامیاب ہونے کے بعد جنت الفردوس میں داخلے کے لیے وہاں پہنچے گا تو وہ کیا دیکھے گا کہ دروازہ بند ہے اور دروازہ کھلتا ہی نہیں ہے. وہ اتنا چلا رہا ہے, پکار رہا ہے کہ میں اندر جانا چاہتا ہوں, مگر پھر بھی ہے کہ دروازہ جنت کا کھل ہی نہ رہا ہے. وہ پریشان حال وہاں پہ کھڑا ہوا ہے کہ آخر میرا کیا ہوگا. تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں خواب میں دیکھ رہا ہوں, کیا دیکھتا ہوں کہ کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جس نے شعوری احساس کے ساتھ اسے پڑھا ہوا تھا تو وہ آئے گا اور وہ کلمہ شہادت جنت کے دروازے کو کھلوائے گا اور لوگوں کو بتائے گا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے مطلب جو ہے اللہ کے کلمے کو اس مطلب جو ہے دنیا میں سر بلند کیا تھا اور اس کے خاطر اپنی زندگی کو قربان کیا تھا. اس کے لیے دروازے کھول دیے جائیں اور اسے مطلب جو ہے اندر داخل کر دیا جائے گا. پھر ایک شخص کے سلسلے میں کہا گیا کہ میدان حشر میں ایک ایسا مطلب جو ہے شخص بھی آئے گا کہ جو مطلب جو ہے جس سے کوئی شخص مطلب جو ہے بات نہیں کر رہا ہوگا,
نہ کوئی شخص بات کر رہا ہے، نہ اللہ تعالیٰ مطلب جو ہے اس سے بات کر رہا ہے، وہ شخص پریشان ہوگا کہ میرے سے کون بات نہیں کر رہا ہے، کیوں بات نہیں کر رہا ہے، تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت اس کے پاس جو آئے گا وہ ذکر الہی آئے گا، ذکر الہی آئے گا، اللہ سے اس کے ذکر کا تقاضا کرے گا۔ کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ مطلب ذکر الہی اللہ کے پاس حجت کرے گا، اس کے ذکر کی مطلب وہ مثالیں بیان کرے گا، اس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین جہاں اس سے بات کرنے کا روادار نہیں تھا وہ اس شخص سے مخاطب ہوگا، اس سے بات کرے گا، اور اس کے نتیجے میں سارے لوگ اس سے بات کریں گے، اس سے گلے ملیں گے، اس سے ہاتھ ملائیں گے، اس کی خیر خیریت پوچھیں گے، اور اسے اپنے ساتھ مطلب جو ہے کھندے پہ ہاتھ ڈال کر، اسے باہوں میں ہاتھ ڈال کر اسے لے کر جنت الفردوس میں داخل ہوں گے۔ محترم و معزز خواتین، یہ وہ فائدے ہیں جن احادیث کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو بڑی تفصیل کے ساتھ ان احادیث کے ذریعے سے بتایا گیا کہ ذکر الہی کے یہ فائدے ہیں۔ ذکر کرو، ذکر سے تر زبان رکھو، ذکر سے تر مطلب جو ہے اپنی زندگیاں رکھو۔ ذکر ہی وہ چیز ہے جو انسانوں کی روح کو اور انسانوں کے مطلب جو ہے ظاہری مطلب جو ہے جسم کو بھی صحیح سالم رکھ سکتی ہے اور اللہ کا مقرب ترین بندہ بن سکتی ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کریمہ اور آیات کریمہ کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو جو اہم چیز معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر ایک روح ہے، دوسرا ایک جسم ہے۔ روح جیسی ہوگی اسی حساب سے اس کا جسم چلتا رہے گا۔ سورہ حجرات میں ہم نے تفصیل سے دیکھا کہ کئی ایسی برائیاں ہیں جس کے اختیار کرنے کے نتیجے میں جسم بھی برائیوں میں مبتلا ہوتا ہے، اور روح کو برا کرنے والی چیزیں ہیں جو سورہ حجرات میں ہم نے دیکھا، اور وہ ہے پہلی چیز ہے گمان، نمبر دوسری چیز کہا گیا کہ وہ ہے تجسس، تیسری ہے نفرت۔ جب انسانوں کے مطلب جو ہے ذہنوں کے اندر، سوچوں کے اندر جب یہ پنپنے لگ جاتی ہے تو روح گندی بن جاتی ہے، اس کے نتیجے میں جو مطلب چیزیں ہوتی ہیں وہ مطلب جو ہے جسم کو بھی برا کرتی ہیں۔ جب جسم سے برائیت عود کرنے لگتی ہے یا پرواز کرنے لگ جاتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ حجرات کے اندر تفصیل کے ساتھ بتایا گیا کہ وہ مذاق کرنے لگ جاتا ہے، غیبت کرنے لگ جاتا ہے، بہتان لگانے لگ جاتا ہے، ایک دوسرے سے لان تان کرنے لگ جاتا ہے، اناد کرنے لگ جاتا ہے، غیبت کرنے لگ جاتا ہے، چغلیاں کرنے لگ جاتا ہے، برے القاب سے نوازتا ہے، اور لوگوں کے اندر جھگڑے اور فساد رونما کرتا ہے۔ یہ ہے ذکر سے خالی ہونے کے نتیجے میں دماغ بھی شیطان کا گھر بن جاتا ہے، اور جسم بھی مطلب جو ہے کیا بن جاتا ہے، جو شیطان کا مطلب جو ہے چیلا بن کر دنیا میں وجود میں آتا ہے۔ یہ آیت میرے اور آپ سے تقاضا کر رہی ہے کہ وقت کا تقاضا ہے کہ میں اور آپ اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق اپنی زندگیوں کو ذکر الہی سے تر رکھا کریں، اپنے مطلب جو ہے قول کے ذریعے سے بھی، اپنے اعمال کے ذریعے سے بھی ہم اسے منور کریں۔ اسی میں کامیابی ہے، اسی میں بہتری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان حدیث کے ساتھ اس آیت میں مزید جو بات بتائی گئی وہ کہا گیا کہ ہر وہ چیز جو آسمان اور زمین میں ہے وہ سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تسبیح تو ساری چیز کر رہی ہے، سارے نباتات کر رہے ہیں۔ تم اشرف المخلوق ہو، تم عقل رکھتے ہو، تم جانتے ہو، تو تمہیں یہ تفصیلات بتائی جا رہی ہیں، کہیں آیات کے ذریعے سے، کہیں مطلب جو ہے کس کے ذریعے سے، احادیث کے ذریعے سے تمہیں بات بتائی جا رہی ہے۔ اگر تم عقل رکھتے ہو، اگر تم شعور رکھتے ہو، اگر تم واقعی جنت کے متمنی ہو، اگر تم واقعی جہنم سے دور ہونا چاہتے ہو، اگر واقعی تم اللہ کے عرش کے سائے تلے کھڑے ہونا چاہتے ہو، تو تمہاری زبانوں کو، تمہاری زندگیوں کو جو ہے کس سے منور کر دو؟ ذکر الہی سے منور کر دو۔ یہ کہہ کے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بادشاہ ہے، قدوس ہے اور زبردست حکیم ہے۔ یہاں پہ تین مطلب صفات کو اللہ کے آیت کے اندر تفصیل سے بتایا گیا، کہا گیا کہ اللہ رب العالمین تین صفات کے ساتھ تمہارے سامنے موجود ہے، اس کی کبریائی کو تسلیم کرو اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو منور کرنے کی کوشش کرو، اسی میں تمہاری کامیابی ہے۔ پہلی چیز اس میں کہی گئی کہ بادشاہ ہے، ملک القدوس، یعنی اس میں کہا گیا ملک کا مطلب ہے اصل بادشاہ۔ بادشاہ مطلب جو ہے کسے کہا جاتا ہے؟ وہ جو ساری کائنات کا مطلب جو ہے ایک ہی واحد مطلب جو ہے کیا ہے، سلطنت رکھنے والا، اور اس کی مطلب کیا رکھنے والا، وہ آرڈر پاس کرنے والا، اس پر قابض رہنے والا، اس کو مطلب جو ہے چلانے والا، اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے والا اگر کوئی ہستی ہے تو واحد مطلب جو ہے کہا گیا بادشاہ ہے، یعنی اللہ واحد
واحد مطلب جو ہے الہ ہے، پہلی مطلب جو ہے صفت بتائی گئی۔ دوسری صفت اس میں بتائی گئی کہ وہ قدوس ہے، خدا قدوس کہتے ہیں نہایت مقدس مطلب جو ہے ہستی، کہا گیا کہ ایسی ہستی جو ساری کائنات کی مطلب جو ہے ساری مطلب جو ہے رکھوالی کرتی ہے، ذرہ برابر ادھر ادھر کسی کی کوئی چیز نہیں کرتی، وہ مقدس ہے کیونکہ وہ ساری صفات سے آراستہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری صفت مطلب جو ہے قدوس ہے، میں مطلب جو ہے مقدس ہوں، سارے میرے ساری دنیا کی ہر شے میرے آگے سربسجود ہے، تو تم بھی میرے آگے سربسجود ہو جاؤ۔ تیسری صفت اس میں بتائی گئی وہ ہے حکیم، کہا گیا کہ وہ دانا ہے اور وہ دانش رکھتا ہے کہ کون سی چیز کب کہاں کس کو دی جائے، کس کے لیے کیا چیز کی ضرورت ہے، اللہ رب العالمین جاننے والا ہے، اور اسے اسی حساب سے وہ ساری چیزیں مطلب جو ہے اسے عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب یہ ساری مطلب جو ہے تین صفات کا میں مطلب جو ہے واحد الہ ہوں، تو تم مطلب جو ہے میری عبادت کرنا تم پر فرض بنتا ہے، تقاضا یہی ہے کہ تم میرے آگے سربسجود ہو جائے، میرے بتائے ہوئے احکامات کو مطلب جو ہے اپنی زندگی میں جاری کرو، اور میرے مطلب جو ہے متعین کردہ حدود کی پاسداری کرو، اسی میں تمہاری بہتری ہے، اسی میں تمہاری فلاح ہے، اور اسی میں تمہاری کامیابی ہے۔ جو اس میں کامیاب ہو گیا وہ ساروں میں کامیاب ہو گیا، جو اس میں ناکام ہو گیا وہ ساروں میں ناکام ہو گیا۔ آج کی یہ ایک آیت یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، یعنی اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور وہ ہر چیز جو زمین میں ہے، بادشاہ ہے، قدوس ہے، زبردست ہے اور حکیم ہے۔ یہ آیت آج مجھے اور آپ کو جو سبق دے رہی ہے وہ یہی ہے کہ مجھے اور آپ کو ذکر سے تر اپنی زندگیوں کو کرنے کی ضرورت ہے۔ جو اس سے مطلب جو ہے معمور کیے گئے، جو اس پر مطلب جو ہے کاربند ہوئے، تو وہ لوگ کامیاب و کامران ہوں گے۔ جو اپنی زندگیوں کو نور سے محروم کر دیں گے، ذکر سے محروم کر دیں گے، اس ذکر کی بجائے دوسروں کا ذکر کرتے رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہیں مطلب جو ہے کوئی ضرورت نہیں ہے، میں ایک سے مطلب جو ہے ہزاروں ایسے اقوام نکال سکتا ہوں، ہزاروں ایسے اشیاء نکال سکتا ہوں جو میرے آگے سربسجود ہیں، تمہارے عبادت کا میں محتاج نہیں ہوں۔ آج کی آیت مجھے اور آپ کو ذکر کی طرف ابھار رہی ہے۔ اپنی زندگیوں میں جائزہ لے کر دیکھیں، اپنی زندگیوں میں سوچ بچار کر کے دیکھیں کہ کیا میری اور آپ کی زندگی کے اندر ذکر الہی موجود ہے؟ اگر ہے تو اللہ کا شکر ادا بجا لائے، اگر نہیں ہے تو اپنی زندگیوں کو نور سے بھرنے کی اور اس ذکر الہی کے ذریعے سے اپنی زندگیوں کو مزین کرنے کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔